अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में हम सूरह निसा की आयत नंबर 29 लेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। ऐ लोगों जो ईमान ला चुके हो, तुम लोग एक दूसरे का माल गलत तरीके से मत खाओ, सिवाय इसके कि तुम लोगों की आपसी रजामंदी पर कायम तिजारत हो तो नफ़े को इस्तेमाल कर लो और अपने आप को हलाक मत करो। बेशक अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है। यहाँ इस आयत में बैक वक्त कई चीज़ें जमा की गई हैं। उसमें से बुनियादी बात है माल के ताल्लुक से। इंसान दुनिया में माल हासिल करता है, ये उसके मुख्तलिफ तकाज़ों की तकमील के लिए ज़रूरी भी है माल का हुसूल, और इसको क़याम भी कहा गया है क्योंकि बहरहाल ज़रूरतों की तकमील के लिए उसका वजूद लाज़मी है। लेकिन माल का हुसूल कैसे हो? माल को हासिल करने के सही तरीकों में सही अहम है तिजारत कि आदमी बिज़नेस करता है या अपनी खिदमत किसी के लिए पेश करता है, किसी को उसके बदले में मुआवज़ा लेता है, एक डील तय होती है। लेकिन गलत तरीके से माल खाना, लोगों से गलत तरीके से वसूलना, नाजायज़ तरीके से पैसे लेना, या दूसरी चीज़ ये भी है कि जो कीमतें हैं, उन कीमतों में एक ज़रूरत से ज़्यादा उन कीमतों को बढ़ा के पेश करना, जिसकी लागत कुछ और है, प्रॉफ़िट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। या एक और दूसरी सूरत ये है कि हालात का गलत फ़ायदा उठाते हुए चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा कर देना, सहूलतों के बदले में जो उसके चार्जेज़ हैं, वो बढ़ा देना, जैसा कि मुख्तलिफ़ हालात में इंसान कर देता है। इन सब के सिलसिले में कुरान मजीद का ये हुक्म है कि इस तरीके से, बातिल तरीके से माल को मत खाओ। आपस में एक-दूसरे से माल गलत तरीके से लेके मत खाओ, बल्कि सही तरीका क्या है, तिजारत के ज़रिए से जो लेन-देन है। अब तिजारत में लेन-देन क्या है कि जो बेनिफिट उसका होता है, नफ़ा होता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नफ़े में भी यहाँ पे एक ख़ास हिदायत है कि नफ़े में भी एक्सप्लॉइटेशन का पहलू नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे सैलाब हो, कहीं पे हालात बिगड़े हों और आदमी के पास में कोई दुकान है, कोई सामान है, कोई सर्विस है, उसमें वो इज़ाफ़े के साथ में कीमतें बढ़ा दे। ये मुनासिब नहीं है। अब यहाँ इसी बात को इस तरह से कहा गया है कि बातिल तरीके से मत खाओ, तिजारत की शक्ल में खाओ, इस्तेमाल करो। और तीसरी चीज़ अनतराज़, तराज़, तराज़ का मतलब रज़ामंदी के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा हो। फिर इसके बाद ये भी है कि हालात इंसान पे मुख्तलिफ आते हैं। उन हालात में इंसान के लिए कई मर्तबा फ़ैसला लेना मुश्किल होता है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे एक हालत है जिसका कुरान में ज़िक्र है, 3 चीज़ें हैं जिनको कुरान ने बिल्कुलिया यानी मुकम्मल तरीक़े से इनका इस्तेमाल करना, कंज़्यूम करना मना किया है। डेड, जैसे अगर कोई वो चीज़ जिसका इस्तेमाल जायज़ है वो मर जाए, जिसको मैता कहते हैं, या ब्लड, खून, दम जिसे कहते हैं, या फिर तीसरी चीज़ है लहमुल खिंज़ीर, खिंज़ीर का गोश्त। लेकिन इसके बावजूद इंसान की जान की हिफाज़त के लिए अगर वहाँ पे उसका इस्तेमाल ज़रूरी है, तो जान की हिफाज़त की हद तक ज़रूरी है, उसके अलावा इजाज़त नहीं है। तो यहाँ ये बात भी कही जा रही है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, बिला वजह अपने आप को हलाकत का शिकार भी मत बनने दो। एहतियात लाज़मी है, लेकिन वजूद इंसानी यानी इंसान के जिस्म का जो अपना वजूद है, उसकी बक़ा के लिए उसमें उसका एहतियात लाज़मी है, उसको बाकी रखने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये भी है, इन्नल्लाह बिकुम रहीमा, अल्लाह ताला हमारे हवाल से वाकिफ़ है, हमारी नियत से वाकिफ़ है, हमारे कवायद और कंडीशन से वाकिफ़ है। लिहाज़ा हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो जब चूँकि वाकिफ़ है, वो अलीम है, इसलिए वो रहम भी करने वाला है। वो समझता है क्या हुक्म उसने क्यों दिया है, वो बेहतर इसको समझता है। तो उसकी तरफ से जितने भी अहकाम हैं हमारी ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं से ज़ायद तरीके से, गलत तरीके से माल इकट्ठा करते हैं, अपनी आसाइश के लिए, बज़ाहिर लगता है कि बहुत हमको ज़िंदगी में कम्फ़र्ट होगा, हमारे बच्चों को आराम मिल सकता है। लेकिन अल्लाह ने अगर उस नाजायज़ तरीके से माल को कमाने को मना किया है, तो ये हमें रुक जाना चाहिए उससे, ये ज़हन में रखते हुए कि यकीनी तौर पे इस तरह से माल हासिल करने के नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, और उस अल्लाह ने दिया है जो बहरहाल रहीम और रहमत की सिफ़त से मुत्तसिफ़ है। दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें बड़ी एक अहम चीज़ जो है कि एक दूसरे के माल गलत तरीके से मत खाओ, बातिल तरीके से मत खाओ। तो
اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی سب سے پہلے ہم جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں رشوت، کوئی بھی مال جو کسی کے فیصلے کو، ججمنٹ کو متاثر کرنے کے لیے استعمال ہو، تاکہ وہ انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کے وہ فیصلہ آپ کی جانب ہو جائے. ان سب کے لیے جو مال اور جو اشیاء یا جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے اس نیت سے، وہ باطل طریقہ ہے، کیونکہ یہ حق طریقہ نہیں ہے. اور اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کو یہاں فہرست کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. کیونکہ دوسرا نقطہ زیادہ غور طلب ہے، اور وہ ہے، اگر اس کو ایک جملے میں کہیں، کہ رانگ بزنس پریکٹسز. بزنس خرید کرنے کے جو غلط طریقے ہیں ان کو ایوائڈ کرنے کو کہا گیا ہے، ان کو باطل کہا گیا ہے. اب اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حالات کے تحت چیزوں کے دام بڑھا دینا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت حد تک کاروبار جو ہیں وہ اس بنیاد پہ چلتے ہیں کہ مان لیجیے کہیں سے ایک مال آنا ہے، سپوز کیجیے ایگریکلچر کی ہم بات کریں، کہ جس وقت فصلیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، تمام جنس موجود ہے، تو اس وقت ہم نے سستے دام لے کے بہت سارا مال لے لیا اور اس کو اپنے پاس جمع کر لیا، اور اس کی سپلائی کو اگر ہم نے کم رکھا، مان لیجیے جس ایریے میں بھی ہمارا کاروبار ہے، تو وہاں ایک کرائسس، ایک کمی پیدا ہوگی. وہاں پھر اس دام کو اگر ہم مہنگا بیچیں تو یہ مارکیٹ مینیپولیشن ہے. اور آج بڑے پیمانے پر جو آرگنائز سیکٹر ہیں ہمارے، وہ مارکیٹ مینیپولیشنز کرتے ہیں. چیز کی مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے اس لیے کہ دام بڑھ سکے. کسی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، مثال طور پہ جیسے اس وقت سیلاب آ رہا ہے بہت جگہوں پہ ہندوستان میں، تو وہاں پہ ایک چیز ہمارے پاس ہے موجود، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیچھے سے ٹرک نہیں آ رہا ہے، مال نہیں آ رہا، لہٰذا یہ چیز مہنگی مل رہی ہے، لہٰذا میں مہنگی بیچ رہا ہوں. اب یہاں پہ اکثر لوگ یہ جسٹیفیکیشن لاتے ہیں کہ بھائی باہم رضامندی ہے، کیونکہ ہم نے تو بتا دی یہ چیز اتنے کی ہے، یہ آدمی اپنی مرضی سے تو لے جا رہا ہے، ہم زبردستی تھوڑی دے رہے ہیں. لیکن یہاں میں یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی رضا دکھا رہا ہے لیکن مجبوری کے تحت، کیونکہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے، اسے سبزی چاہیے، اسے اناج چاہیے، اسے کھانے کو روٹی چاہیے، یہ ضروری ایسینشل چیزیں ہیں. تو اس کے لیے اگر وہ آپ سے نہیں لے گا مہنگے داموں پہ تو کہاں جائے گا؟ تو یہ رضامندی میں نہیں آتی. رضامندی کیا ہے کہ جو ایک صحیح طریقہ ہے نفع کے، منافعت کو رکھنے کا، اس کے تحت آپ کسی چیز کو بیچ رہے ہیں تو جس خوشی سے اور اطمینان سے آدمی خرید کے لے جاتا ہے نارمل کنڈیشنز میں، وہ اس کی باہمی رضا ہے. دوسری ایک چیز جو ہمیں دکھتی ہے کہ ایک فروخت ہوتی ہے جس کو ہم ڈسٹریس سیل کہتے ہیں، کہ پریشانی میں کسی چیز کو کوئی بیچے. اب کسی کے حالات خراب ہوئے، وہ اپنی کوئی پراپرٹی، اپنی جگہ یا اپنا کوئی سامان بیچتا ہے، تو یہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس کے حالات خراب ہیں. کیونکہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارا آس پڑوس سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہ مکان اس لیے بیچ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کچھ مجبوری آ گئی ہے، یا اپنا سامان یا اپنی کوئی مشینری یا اپنی گاڑی اس لیے بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں پیسے کی تنگی ہے اس کے لیے. اب یہ آس پڑوس ہمارا جو ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ڈسٹریس میں ہماری ہیلپ کے لیے آگے نہیں آتا جو آنا چاہیے انسانی تعلق کے تحت، جو تعلقات نبھانے کا ہمیں جگہ جگہ حکم ہے. ہم وہاں ہیلپ کے لیے نہیں آتے، لیکن اس بات کو پھیلانے میں ہم مددگار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پریشان ہے اس لیے اپنا سامان بیچ رہا ہے، اور اس میں جو ہم دام لگاتے ہیں وہ نارمل داموں سے کم لگاتے ہیں. اس کی ایک کار جو 2 لاکھ کے فروخت ہو سکتی تھی، اس کو وہ خود کم کر کے 1.5 لاکھ کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم تو 1 لاکھ میں لیں گے. اب یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے، اور یہ کوئی اچھی بزنس پریکٹس نہیں ہے. کوئی اپنا کسی وجہ سے مکان بیچ کے جا رہا ہے
تو وہ 40 لاکھ کا مکان ہے، ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم تو 30 لاکھ دیں گے۔ اور کہیں کہیں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ چیزیں میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں کہ اتنی آرگنائز طور پہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا ایک پروسیجر ہے کہ جب آپ چیزوں کا آکشن کرتے ہیں تو ٹینڈرس لاکھ فلوٹ کیے جاتے ہیں، کوٹیشنس آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ایک منیمم پرائس سیٹ کر کے اور پھر آپ بولی شروع کرتے ہیں چیز کو بیچنے کی۔ تو اس میں جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے طے کر کے آ جاتے ہیں، اور منیمم پرائس سے اوپر آپ کو بولی لگانے نہیں دیتے، کوئی تیاری نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہ ایک آرگنائز بیہیویئر ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنے کے لیے کہ چیز کو کم دام پہ بیچتے ہیں۔ یہ سب بیڈ بزنس پریکٹسز ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، دیکھیں شروعات کہاں سے ہوئی آیت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو اللہ کے نظام امن میں آ گئے ہو۔ اب جب آپ نظام امن میں آ چکے ہیں تو یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ فساد پھیلانے والی ہیں۔ تو آپ فسادی مت بنیے، آپ مفسد مت بنیے، آپ امن کے ضمانتی ہیں، آپ مومن ہیں، یو آر گارنٹر آف پیس، اور امن ہر طرح کا امن ہے۔ تو آپ ایسے فسادی کام مت کیجئے کہ باطل طریقے سے مال کھائیے لوگوں کا، یعنی اس کا حق اس کو مت دیجیے۔ یہ حق سلب کرنا ہے، حق مار لینا ہے کہ اس کی اس چیز کے جو دام لگ سکتے تھے آپ نے اس سے کم میں خریدی، اور آپ جس چیز کو بیچ رہے ہیں اس کو حالات کے تحت آپ نے مہنگا کر کے بیچا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئی ایمرجنسی ہے یا پریشانی ہے اور قلت ہو رہی ہے کسی چیز کی، یا آپ نے مصنوعی قلت پیدا کر دی، کیونکہ یہ سب آج کل ایک طرح سے اسٹینڈرڈ بزنس پریکٹسز مانی جاتی ہے، اور اس ٹرینڈ سے چیز کو اسٹور کیا جاتا ہے کہ بھئی اب اس چیز کی قلت کی امید ہے یا یہ دام چڑھ سکتے ہیں تو اس کو اسٹاک کر لو، اور اس کے بعد پھر اس کو مہنگا کر کے ہم بیچیں گے۔ تو یہ جو پریکٹسز ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو مارکیٹ کے حساب سے چل رہے ہیں، جیسا سب لوگ کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، یہ وہ پریکٹس ہیں جس کو ایمان لانے والوں کے لیے منع کیا گیا ہے کہ غلط، اس کو باطل طریقہ کہا گیا ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اچھا، جو چیز حق نہیں ہے وہ کبھی آپ کی فلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کسی بھی باطل طریقے سے آپ کسی بھی طرح کا فائدہ دیر پا نہیں اٹھا سکتے۔ وقتی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن دیر پا وہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ اور اس کا ثبوت اس آیت کا اگلا حصہ ہے جو بہت اہم ہے، آپسی رضامندی کے بعد کا جو حصہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اپنے آپ کو قتل مت کر دو، اپنے آپ کو ختم مت کر دو، کیونکہ یہ وہ پریکٹسز ہیں جس سے تمہارا نفس مردہ ہو جائے گا، تم انسینسٹیو ہو جاؤ گے ہیومن سینسٹیوٹی سے، ہیومن سفرنگ سے، انسان کی پریشانیوں کے تئیں، انسان کی تکلیفوں کے تئیں تم بے حس ہو جاؤ گے، تم مردہ ہو جاؤ گے، تم انسانیت کی سطح سے گر جاؤ گے، اور یہ ورچولی تمہاری ہلاکت ہوگی، کیونکہ تم انسان کے پیرائی میں ایک غیر انسانی حیولہ ہو گے۔ انسان کے خول میں آپ ایک ایسی شخصیت ہوں گے جس کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ اور غور طلب ہے کہ یہ جو لفظ استعمال یہاں پہ ہوا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کر، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مار مت لو، اپنے آپ کو یعنی ایک طرح سے سوسائڈ مت کر لو۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سوسائڈل ٹینڈنسی، ایسے کام جو آدمی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اور اس میں کچھ دو اس سلسلے میں وضاحتیں اور یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ قتلہ جو ہے یہ قاف تے لام کا مادہ ہے، راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ذلیل و حقیر کرنے اور جھکا دینے کی بھی آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ذلیل کرنے اور مار ڈالنے کے ہیں۔ قتل الانسان مغفرہ، اس آیت میں اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کی ذلت و تباہی کا بیان ہے۔ یہاں قتلہ سے مراد ہے لعنت زدہ ہو، اور یہ اقتباس جو ہے ابن کثیر اور القرطبی سے ہے۔ لعنت زدہ ہو، ہلاک ہو، مارا جائے۔ قتل الانسان یعنی وہ انسان
مارا جائے، ہلاک ہو، ذلیل ہو، کون؟ مغفرہ ہو، جو ناشکرہ ہے، منکر حق ہے، کفر کرنے والا ہے، حق کو چھپاتا ہے، حق سے ہٹ کے چلتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جو منکر حق ہے وہ قتل ہو جائے یا وہ قتل ہو۔ تو یہ آسپیکٹ جو ہے قتلہ کا، جس کی یہاں اور وضاحت ہے کہ تذلیل و تحقیر کے اعتبار سے قتل ان کے معنی ہے کسی کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے، وہ ان افیکٹو ہو جائے۔ تاج العروس میں اس بات کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ قتلہ شرابہ کے معنی ہے شراب میں پانی ملا کر اس کے نشے کو، اس کی تیزی کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور یہی بات یہاں اس آیت میں ہے جسے ہم نے دیکھا ابھی۔ تو دیکھیے یہاں ایک بات اور یہ واضح ہوتی ہے، اس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، کہ کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی فرد کی افیکٹیویٹی کو بیکار کر دینا اس کے قتل کے برابر ہے۔ یعنی جیسا آپ نے فرمایا کہ شخص اور شخصیت دو چیزیں ہیں، اور یہی یونیکنیس ہے انسان کی، کیونکہ آج جسے ہم شخصیت یا پرسنالٹی کہتے ہیں وہ کسی اور جاندار میں نہیں ملتی ہے۔ یہ انسان کا وصف ہے جو بیسیکلی اس کے نفس کا ریفلیکشن ہوتا ہے، کہ اس کے نفس کی جس طرح سے تربیت ہوتی ہے، بڑھوار ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، وہ اس کی عادت اطوار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں ظاہر ہوتی ہے، اسی کو ہم شخصیت کہتے ہیں۔ تو جس کا اندرون صاف ہوتا ہے، جس کا نفس اچھا ہوتا ہے، اور وہ جس کی گروتھ اچھی ڈائریکشن میں ہوئی ہوتی ہے، اس کے اخلاق، کردار، معاملات ہمیں اچھے دکھتے ہیں، اس کی شخصیت کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اور اس کی شخصیت بہتر ہوتی ہے۔ تو اس شخصیت کی ہلاکت، اس کا قتل بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی بڑی معنویت رکھتا ہے، کیونکہ ایک شخص کو آپ نے قتل کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، تو اس کا تو وجود ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن ایک شخص موجود ہے لیکن اس کی شخصیت ختم ہو گئی، یا اس کی شخصیت کو پنپنے کا ہی موقع نہیں دیا گیا، تو وہ بھی اس کا قتل ہے ایک طرح سے۔ تو یہاں یعنی ان بیڈ بزنس پریکٹسز کو، انسانیت کے ایکسپلائٹیشن کو، ضرورت مند کے ایکسپلائٹیشن کو اتنا برا کہا گیا ہے، اس طرح سے باطل مال کمانے کو، کہ یہ it tantamounts to killing somebody۔ یعنی اس کو کہا گیا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، کیونکہ وہ چیزیں تم کر رہے ہو جس سے الٹیمیٹلی تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تم وہ کام کر رہے ہو جس سے تمہارا نفس اس برے شیپ میں چلا جائے گا، نفس کی حالت ایسی ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں تم اس راستے کی طرف چلے جاؤ گے، اللہ کے اس عذاب کو آواز دو گے اپنے ان اعمال کی وجہ سے، کہ جو تمہیں الٹیمیٹلی ہلاکت میں لے جائے گی۔ تو یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ عام پریکٹس ہے جس سے ہم کاروبار کرتے ہوئے نہیں توجہ دیتے۔ یعنی ہمیں کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں، یعنی ہم سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، ہم دوسری کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کا استحصال تو نہیں ہو رہا، اس کا ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہو رہا۔ جب ہم یہ توازن کھو دیتے ہیں تو وہیں پہ ہم فسادی ہو جاتے ہیں، مفسد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی جب تک ہم توازن رکھتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو یہ بزنس پریکٹسز ہمارے لیے گڈ پریکٹسز ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، جس میں آپ کو بھی نفع مل رہا ہے جو جائز ہے، مناسب ہے، سبسٹینشل ہے، which is proportionate to your investment and effort۔ جتنے آپ نے اس میں سرمایہ کاری کی ہے، جتنی محنت کی ہے، اس کے مناسبت سے آپ نے منافع لے لیا، وہ آپ کے لیے خیر ہے، اچھا ہے۔ کوئی بھی پریکٹس ہم کرتے ہیں مصنوعی طریقے سے، اس کو بڑھانے کے لیے، جس میں کسی کا استحصال ہوتا ہے، اس کو باطل طریقے سے مال کھانے کا نام دیتا ہے قرآن، اور اس کو کرنے والے سے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یہ غلط پریکٹس ہے جو تمہیں الٹیمیٹلی ہلاک کر دے گی۔ اس کے بعد آخر میں بہت اہم چیز ہے، اس کا قرآن میں اکثر ذکر آتا ہے کہ بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا
اب جب اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، تو اس میں ایک بہت سچل وے میں ایک اور چیز یاد دلائی جا رہی کہ وہ اللہ، وہ رب جس کے بندے ہم ہیں، وہ اپنی یہ صفت یاد دلائے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی رحم کرنے والے بنے۔ اگر وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، تو مجھے تو اس کو امیٹیٹ کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے اور ہم پہ ہمیشہ رحم کرتا ہے، تو ہماری بندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں پہ رحم کریں۔ اور اگر ہم واقعی دوسروں پہ رحم کرنے لگیں گے تو ہم ان کا استحصال نہیں کریں گے، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ اور جہاں ہمارے پاس اگر یعنی پروفٹ کے مارجن میں گنجائش ہوگی تو ان حالات میں، ڈسٹریس کنڈیشنز میں، اس کو تھوڑا سا اور سستا دے دیں گے کہ اپنے نفع سے تھوڑا سا ہم نے کم کر لیا، لیکن اس ضرورت مند کی ضرورت کو ہم نے پورا کر دیا۔ یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ لائف اسٹائل جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اس ایک آیت نے اس چیز کی بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے اگر ہم سمجھیں، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے کاروبار کرنے کا، انسانوں سے ڈیل کرنے کا، لین دین کا آپس میں، جس میں ایک دوسرے کی رضامندی بھی شامل ہے، باطل طریقے سے مال کو نہیں کھانا ہے، اور جو اس طریقے سے مال کھاتا ہے غلط طریقوں سے، وہ کسی بھی شکل میں وہ ہو سکتا ہے وقتی طور سے کچھ کامیابی کا مظاہرہ کر دے، لیکن وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے۔ اور تقاضا یہ ہے بندگی کا، کیونکہ پھر شروع پہ آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کی بات تھی کہ جو ایمان لے آئے ان کو آخر میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے اور تم اس کے بندے ہو تو تم بھی رحم کرو۔ تو یہ بیسک ایک بہت اہم پیغامات ہیں اس آیت کے اندر، اور اگر ہم اسے ذہن میں رکھیں تو بہت سی اچھی پریکٹسز جو ہیومن فرینڈلی ہیں، جو انسان دوست ہیں، وہ ہمارے یہاں شروع کی۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم اسی آیت پر رکتے ہیں، جی مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔